अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। आज आप किसी से भी सवाल करें पाकिस्तान में कि सबसे बड़ा मसला इस मुल्क का क्या है, तो जवाब एक ही होगा, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी बेयकीनी। ये जो बेयकीनी की सूरत हाल है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान के सोशल फैब्रिक को निगलती हुई दिखाई दे रही है। अब से चंद घंटे पहले इस्लामाबाद में एक इजलास हुआ। इजलास की सदारत कर रहे थे चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, और ये इजलास था उस सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखती है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की सरबराही में होने वाले इस इजलास में डिप्टी कमिश्नर, सिविल इंतजामिया के लोग, इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स शरीक हुए। और इस इजलास में ये फैसला किया गया कि कल यानी कि 22 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो ऐलान किया था कि वो इस्लामाबाद में तरनौल के मकाम पर, इन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, जो जलसा करने जा रहे हैं उसका NOC मनसूख कर दिया गया। और उसकी वजह ये बताई गई है कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम इस्लामाबाद में मौजूद है, 36 सफारत खाने इस्लामाबाद में मौजूद हैं रेड जोन में, और कल यानी कि 22 अगस्त को ही ऐलान किया गया है कि मुबारक सानी केस का रिव्यू जब सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा होगा तो मजहबी जमातें एक एहतजाज की कॉल दे चुकी हैं। और ज़राए ने ये तस्दीक की है पाकिस्तान में फेडरल कैपिटल की इंतज़ामिया को कि जो आने वाले हैं इस मुजाहरे के लिए वो अपने साथ खाने पीने की अशिया, टीयर गैस से बचने का सामान और सोने के लिए बिस्तर साथ लेकर आ रहे हैं, जिससे गुमान ये है कि ये लोग यहाँ पर आकर पड़ाव करना चाहते हैं और पड़ाव तवील हो सकता है। इसी वजह से इस वक्त फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में कंटेनर्स लाए जा रहे हैं, रेड जोन को सील किया जा रहा है। और ये वो सूरत हाल है कि जिसमें गैर मुमकिन है कि पाकिस्तान की तरफ सरमायाकार रुख करें। ये बेयकीनी एक तो पाकिस्तान की सियासी लड़ाई की वजह से है, फिर एक बेयकीनी वो है जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी फैलाई जा रही है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान में इंटरनेट का एक अजीबो गरीब ब्रेकडाउन है। गुज़श्ता 2 साल से इंटरनेट के हवाले से मसाइल, जब से रिजीम चेंज हुआ, इमरान खान की हुकूमत गई, इस जमात की बहुत बड़ी प्रेजेंस है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर अक्सर फेक न्यूज़ भी आ जाती है। अक्सर ये भी होता है कि लोग तनकीद के नाम पर लाइन क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन क्या तनकीद के नाम पर लाइन क्रॉस करने वालों को सज़ा देने के लिए क्या पूरे पाकिस्तान का जो इंटरनेट है उसको बंद किया जा सकता है? क्या पाकिस्तान में IT के दरवाजे बंद किए जा सकते हैं? ये बड़ा हैरान कुन है। और हुकूमत अभी तक ये क्लियर नहीं कर पा रही कि ये कोई फायर वॉल लग रही है, कोई वेब मैनेजमेंट सिस्टम है, एग्जैक्टली है क्या। कभी कहा जाता है कि शार्क ने केबल को काट लिया है बहिरे अरब में, कभी सबमरीन की कहानी सुनाई जाती है, कभी कुछ, लेकिन ये सबको मालूम है। और जब निजी महफिलों में ये बात करते हैं हमारे मुस्लिम लीग नून के जो लीडर्स हैं, रहनुमा, वो भी निजी महफिलों में बताते हैं कि आपको पता है कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, हम मजबूर हैं। लेकिन जब वो सामने आकर बयानियां देते हैं तो सुने शजा फातिमा ख्वाजा साहिबा इस हवाले से क्या कहती हैं। देखिए, इंटरनेट का बिल्कुल इशू हुआ है और वो टेक्निकल रीजंस हैं उसके, और फायरवॉल के हवाले से अभी कोई खबर ऐसी नहीं है। वो होगी तो IT मिनिस्ट्री से पूछ के हम आपको कंफर्म कर देंगे। ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फोन पे VPN ऑन करते हैं तो फोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। मुझे पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया, ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया, ये सब कुछ खुद ब खुद हो जाता है। ये वो तौजीह है जो पाकिस्तान की हुकूमत देती हुई नजर आ रही है। जो भी पाकिस्तान में अपना मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है, सोशल मीडिया ऐप्स इस्तेमाल करता है, उसके लिए तो शायद इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन फिर जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है, जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं पाकिस्तान में, जो IT के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये मामला बहुत ही हैरान कुन है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी बनने जा रहा था शोबा, उस शोबे को डैमेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई शख्स फेक न्यूज़ फैलाता है, कोई शख्स जो है वो लाइन क्रॉस करता है, आज़ादी इजहार राय के नाम पर वो काम करता है जिसकी पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है, तो फिर उसको सज़ा दी जाए, उसको पकड़ा जाए, ना कि ये कि बाकी लोगों को सज़ा दी जाए इंटरनेट के ऊपर इतनी बड़ी कदगन लगाकर। और इस पे हैरान कुन बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत का कॉन्फिडेंस उरूज पर नजर आता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि $25 अरब का टारगेट पूरा करेंगे, IT एक्सपोर्ट्स की जाएंगी, IT सिटी की बातें होती हैं। और मरियम नवाज साहिबा का
पंजाब हुकूमत में IT सिटी का इश्तहार न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर की जीनत बनता है। ये है वो मंजरनामा जिसमें आज पाकिस्तानी जी रहे हैं। दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं जिन पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली आई है। अब से पहले वो ये कह रहे थे कि फैज़ हमीद साबिक DG ISI, उनका ट्रायल, उनके खिलाफ कार्रवाई, ये फौज का अंदरूनी मामला है और इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अब उन्होंने मुतालबा किया है कि फैज़ हमीद का ओपन ट्रायल किया जाए। लेकिन ये किस ज़मन में किया, इस पर भी हम आज प्रोग्राम में बात करेंगे। और ये जो IT वाला मामला है और दीगर मामलात गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन करें, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है उमैर नियाज़ी साहब और मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, और सेनेटर शाहजेब दुरानी मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। दुरानी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। ये बताएं कि NOC फिर आपने वही हुआ जिसका अंदाज़ा था, NOC कैंसिल कर दिया आप लोगों ने? जी देखिए, NOC की जहाँ तक बात है, पहली बात तो वैसे तो इनके कोई भी चीज़ आज तक वैसे वो हर चीज़ मारधाड़ से भरपूर शाकार रहा है जब भी आए हैं। लेकिन उसके अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, देखिए हालात कुछ इस तरह के आपके पास हैं, आपने ख़ुद भी उनका जिक्र किया कि इसमें बेसिकली दो पॉइंट्स की तरफ मैं आपके पास आऊँगा। एक तो ये कीजिए देखिए हालात यहाँ पर इस वक्त, मैं आपको रिसेंटली आप देखिए वहाँ पे एक हफ़्ता पहले जो है वो एक हमारे DC साहब जो है ना वो हाजिर सर्विस DC शहीद हुए हैं। हालात तो आप वो रोड पे जा रहे थे तो वहाँ पे लोगों ने जो है ना रोक के उनको जो है ना वो शहीद किया। उसके अलावा फिर कल एक वहाँ पे ऑपरेशन में बलूचिस्तान में आए दिन सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ऑपरेशन हो रही हैं। एक स्टेट है हमारे, एक इशू चल रहा है हमारा हमारे वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर, हमेशा से उधर से जो है ना मुदाखलत हो रही है, बैरूनी मुदाखलत है। तो इस तरह के जो आपके बैरूनी मुदाखलत है या जो एजेंसीज़ हैं वो इस तरह के मौक़ों की हमेशा तलाश में होते हैं कि इस तरह का कोई उनको मौका मिले जहाँ पे आवाम इकट्ठे हो। देखिए हमारे नौजवान यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, वो आए, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि कोई पुरअमन इनका मुजाहरा हो, जलसा हो, इनकी जो भी तकरीब है पुरअमन हो। होने से पहले आप कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये पुरअमन नहीं होगा? नहीं, हम उस चीज़, देखिए मैंने आपको कहा, मैंने दो तरफ मैं आपके पास, मैं उस खदशे की बात कर रहा हूँ जो बैरूनी आपको जो है ना ज़राई की तरफ से या ममालिक की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से जो आपके इस सारे प्रोसेस को सबोटाज करना चाहते हैं, जो आपके अंदर आपके मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं, जो आपके खुदा न खास्ता कोई इस तरह का वाक़या हो जाए तो आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? आप जो इतने सारे आपके खुदा न खास्ता वहाँ पे कोई बदअमनी का कोई मौका ऐसा आए, कोई ब्लास्ट हो, कुछ भी हो, तो उसको आप किसको जो है ना वो जिम्मेदार ठहराएंगे? आप तो हुकूमत की तरफ इशारा करेंगे कि जी सिक्योरिटी लैप्स था, हुकूमत मैनेज नहीं कर सकी, और एक ऐसा एनवायरनमेंट मतलब जो उसको फ्यूल अप कर सकता है। प्लस दूसरी बात, जब आप ये कह रहे थे कि ज़रा ये कह रहे हैं कि लोग राशन लेके आ रहे हैं, नहीं कह रहे, ये जो भी ला रहे हैं, ये वो जो मजहबी ग्रुप आ रहे हैं, ये उनकी बात, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि वो जब आएंगे तो वो एक आप कह रहे राशन भी ला रहे हैं, अपना कोई साजो सामान ज़ाद भी वो जमा करके ला रहे हैं। तो इस वक्त वी आर नॉट इन अ पोजीशन की जी वो सिट इन कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे हैं, अगर आपको याद हो 2014 का धरना जिसमें प्रेसिडेंट 2 दिन पहले तो आपने उन्हें रेड जोन में रोका नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुंच गए। वो एक अचानक से जो है ना वो एक फैसला आया एंड नोबडी वाज रेडी फॉर दैट। इंटेलिजेंस कहा, नोबडी वाज रेडी फॉर दैट कि जी फैसला आएगा और फैसले में ये होगा, वो तो किसी को भी नहीं पता कि क्या आने वाला था फैसला। लेकिन इस चीज के ऊपर आप देखिए, जब प्रेसिडेंट के बाद की बात है तो अचानक, मैंने कहा फैसला जब आया तो उसके बाद ही अचानक ही आपने देखा वो लोग हो गए और वो चढ़ दौड़े डी चौक की तरफ। तो उस वक्त तो आप एक हंगामी सूरत में होते हैं। लेकिन ये चीज तो लेकिन इस मरतबा आपने ये भी कहा है कि पंजाब की हुकूमत को कहेंगे कि रोके इनको, किसी को ना घुसने दें, इस्लामाबाद की तरफ ना आने दें। इसका मतलब यह है कि वी शुड एक्सपेक्ट के अब एक आज रात से क्रैकडाउन शुरू होगा पंजाब में PTI वालों के साथ, वही होगा जो 25 मई को हुआ था 2022। जी, अगर आप हुकूमत के पास कुछ इस तरह के खबरें, कुछ इस तरह के ज़राए हैं जिनसे पता चल रहा है कि 2 इशूज़, एक तो कुछ भी बदअमनी की एक वहाँ पे सूरत हाल पैदा हो सकती है, तो उसकी वजह से और यकीनन ये हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उस चीज़ को अवॉइड करवाएं। और दूसरी बात, अगर वो कोई इस तरह का इरादा है कि वो आएंगे सिट इन करेंगे, जैसे हमने अभी आपको मिसाल दी कि जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट आ रहे थे और यहाँ पे धरना था, उसने अपना विजिट कैंसिल कर दिया। इस वक्त हम एक इकोनॉमिक क्रंच से गुजर रहे हैं, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें इन्वेस्टर्स चाहिए, हम अपने इन्वेस्टमेंट वाले मामले पर तो मैं आता हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो मामला है वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और सियासी इस्तेहकाम के साथ, जिसके लिए बहुत कुछ ऐसा किया जा रहा है। नियाज़ी साहब, ऐलान आपने देख लिया, कहा यह गया है कि पंजाब से इस्लामाबाद में दाखिल ना होने दिया जाए, जिसका मतलब ये है कि पंजाब से हमें अंदाज़ा है कि आप लोग कोई काफ़िले भी कोई तैयार थे, नॉर्थ सेंट्रल पंजाब, फिर साउथ पंजाब, और जो KP से भी आने हैं
وہ بھی اسی راستے سے آنے ہیں جس میں پہلے پنجاب آتا ہے, وہ اٹک پل والے. یہ سین سب ہم کو کرینوں شرینوں کی بات بھی چل رہی تھی, اب وہ کنٹینر لگنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. پہلے تو یہ بتائیں, پہلے جب NOC کینسل ہوا تھا آپ لوگوں نے جلسہ کینسل کر دیا تھا, ابھی جلسہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں, جلسے پہ واضح موقف رہا ہے پارٹی کا کہ جس وقت ترنول کا جلسہ ہوا کہ دوبارہ عدالت کو رجوع کریں گے, دوبارہ عدالت کو بھی رجوع کیا گیا, اور اس دفعہ واضح طور پہ لیڈرشپ نے کہا, کیونکہ یہ دیکھیں یہ فالو اپ ایونٹ ہو رہا ہے. ایک تو ترنول کا جلسہ کینسل کیا اور اس دوران ایک جلسہ سوابی میں ہوا, اور سوابی کے جلسے میں آپ نے دیکھا کہ میکسیمم موومنٹ پنجاب کی سائڈ سے تھی. پنجاب کی عوام نے بھرپور اس جلسے میں شرکت کی, اور اتنی تھی کہ عوام کے جلسہ گاہ تک پہنچنا محال ہوا تھا, لوگ اکثر پہنچ ہی نہیں سکے تھے, اور کوئی بدامنی نہیں, کچھ نہیں ہوا. حالانکہ وہاں میں کہوں حالانکہ ہماری اپنی گورنمنٹ تھی, مگر ٹریفک کا بڑا ناقص نظام تھا, اس طرح سے انہوں نے مینج بھی نہیں کیا, مگر پھر بھی جلسہ ہوا, لوگوں نے اٹینڈ کیا اور سارے اٹینڈ کر کے واپس چلے گئے. اب دیکھیں یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے, اور ہر جماعت پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہے. آج ہم اپوزیشن میں ہیں, کل کو یہ آئیں گے, دوسرے آئیں گے. لوگ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جماعتیں کرتی ہیں, اور کیوں کرتی ہیں؟ اپنے نظریے کو اجاگر کرنے کے لیے, اپنی سپورٹ بیس کو متحرک کرنے کے لیے, اپنا میسج اکراس کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آپ ڈسینٹ کو ایکویٹ کر دیں ٹیررزم کے ساتھ, اور اس کو بھی لنک کریں بلوچستان کے ٹیررزم کے ساتھ, تو یہ چیز انکالڈ فور ہے. دیکھیں وہ ایک ڈفرینٹ ایونٹ ہو رہا ہے, اس کی یا ہم حمایت کر رہے ہوں, ہم کہہ رہے ہیں غلط ہو رہا ہے. پاکستان میں کسی بھی شیپ میں ٹیررزم نہیں ہونا چاہیے, اس کا کاؤنٹر کرنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ آپ جلسہ کی کینسلیشن کو کس سے لنک کر رہے ہیں کہ دینی جماعتوں نے کال دی ہے, وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. وہ کدھر ہو رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے, انہوں نے کال دی ہے ڈی چوک کی. ڈی چوک کدھر ہے اور ترنول کدھر ہے؟ دو سیپریٹ ایونٹس کو لنک کرنے ہیں, ان کا اپنا ایک ایشو ہے, اور وہ انہوں نے رائٹلی سو کہتے ہیں کہ اتنی نفری نہیں ہے نا کہ سیکیورٹی مینج کی جا سکے. ہمارے لیے تو انہیں سیکیورٹی چاہیے ہی نہیں. دیکھیں آپ ساری کی ساری ریڈ زون میں ڈپلوائے کر لیں, یا تو ہماری طرف سے ہو کہ ہم نے سٹ ان دینا ہو, ہم آئیں گے, ہم واپس چلے جائیں گے, ہم نے کوئی ادھر تو بیٹھنا ہی نہیں. اگر ہماری نیت ہوتی بیٹھنے کی, ہم نے پریڈ گراؤنڈ کی آپشن آپٹ کی ہوئی ہوتی. حالانکہ عدالت میں F9 پارک, پریڈ گراؤنڈ, یہ ساری آپشن تھی. آپٹ ہی کسی لیے کیا گیا کہ شہر سے باہر. ترنول کی آپ دیکھ لیں جیوگرافک لوکیشن, نہ وہ پنڈی کے ساتھ جوڑتا ہے, نہ اسلام آباد کے ساتھ جوڑتا ہے. اس کی لوکیشن پروکسیمٹی KPK کی طرف زیادہ ہے. لوگ ادھر سے آئیں گے, ادھر سے باہر چلا جائے گا. ہاں جی, تو کسی نے وہاں سے اسلام آباد شہر میں تو قدم بھی نہیں رکھنا, تو کس قسم کا تو آپ جلسہ کریں گے کم وقت میں, جلسہ ہوگا, تو آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ I'll be ruthless. دیکھیں یہ تو ظرف کی بات ہے. دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے, دیکھیں لوگوں کو, کچھ لوگ اندر چلے جائیں گے, ٹھیک ہے, آپ کیا پرچے دیں گے کہ جی رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے لیے نکلے. دیکھیں یہ تو آپ خود جمہوریت کی نفی کر رہے ہیں, ڈیموکریٹک پروسیس کو. آج آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے یوتھ کنونشن سے خطاب کیا ہے, ہوپ کہ آپ نے وہ سنا ہوگا, جس میں پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کہ کیا کہا ہے آرمی چیف نے کہ آزاد ریاست کی اہمیت لیبیا اور شام کے لوگوں سے پوچھیں, کشمیر اور غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں, اور امید نہ چھوڑیں. یہ جو گفتگو کی ہے ذرا سنوائیں. نیازی صاحب, بیسیکلی ریاست کا, اداروں کا اور حکومتی جماعتوں کا جو لب لباب ہے موقف کا, وہ یہ کہ آپ لوگ جو سیاست کر رہے ہیں اس سے بیسیکلی آپ اداروں کو کمزور کر رہے ہیں, آپ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور یہ نہیں کرنے کی اجازت دی جا سکتی. اچھا اب دیکھیں, ابھی دوبارہ سے پھر اسی جلسے کا, سوابی والے جلسے کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مطلب وہاں سے کوئی تقریر اٹھا کے دکھا دیں, کوئی ایسی بات کہ جی ادارے کو جو ہے نا کمزور کرنے کی بات ہو. دیکھیں ادارے سے تو ہماری لڑائی نہیں ہے, بنیادی طور پہ یہ پولیٹیکل ڈیفرنس کی بات ہو رہی ہے کہ نون لیگ کا, پیپلز پارٹی کا اور MQM کا کوئی ایک اور موقف ہوگا, ہمارا اور موقف ہے, ہم اپنا موقف عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں, اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ریگڈ الیکشن ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ریگڈ نہیں, ہمارا یہ مینڈیٹ ہے. ٹھیک ہے, لیٹ پولیٹیکل پیپل ڈیسائیڈ. ہماری ڈیبیٹ ہے, ہماری ڈیبیٹ آپس میں چلنے دے. اس میں ہم کسی ایک تیسرے فریق کو کیوں بیچ میں ڈریگ کریں, یا تیسرے فریق کا تو بنتا ہی نہیں ہے. بات ہے ادارہ مقدم ہے, ادارے کا کام ہے سرحدوں کی حفاظت کرنا, اور وہ بھرپور طریقے سے انجام دے رہے ہیں, وہ کریں. اور بھی جو جس طرح کی ہیلپ چاہیے ہو, جدھر چاہیے عوام کے لحاظ سے, کہیں لوگوں کو گیدر کرنا ہے, کہیں دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کا ایک سیگمنٹ ایلینیٹڈ ہے, وہاں پولیٹیکل لوگ ورک کر سکتے ہیں,
ان کی ذہن سازی کر سکتے ہیں کہ نہیں یار ریاست کو مضبوط کرنا ہے. دیکھیں آزادی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں, آزادی کے لیے قربانی دے کے ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. اگر ہم غزہ کی بات کرتے ہیں, فلسطین کی بات کرتے ہیں, آج اگر وہ اس حالت میں ہیں وہ مسلمانوں کی خاموشی کی وجہ سے اس حالت میں ہیں, ان کی اپنی غلطی نہیں ہے. وہ جو مار کھا رہے ہیں وہ آج ہمارے حکمرانوں کی وجہ سے ہے کہ ہم کچھ ان کے لیے نہیں کر رہے, ہم آواز نہیں اٹھا رہے, ہم خاموش بیٹھے ہیں, اور ہم نے 40,000 فلسطینی جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے ذبح ہونے دی ہیں. تو یہ سارے کا سارا بوجھ ہم پہ بھی آ رہا ہے. ہم ایز امت مسلمہ ہم سب اس کے رسپانسبل ہیں. صحیح. اچھا دورانی صاحب اب آئے نا ذرا آپ اس پوائنٹ کے اوپر. دیکھیں ایک تو یہ جو بات کریں گے کہ ہمارا تو ایسا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے, آپ لوگ جو ہے وہ جان بوجھ کر, تو حکومت آپ ہمیں بتائیں نا کہ یہ ترنول میں جلسہ کر رہے ہیں, اگر حکومت ان کو الاؤ کر دیتی ہے کہ آپ جا کر کریں جلسہ پرم طریقے سے, کتنے بندے لے آئیں گے, کتنی دیر بیٹھ جائیں گے, اور جو مذہبی گروہ یا گروپس یا تنظیمیں وہ آ رہی ہیں, آپ ان کو F9 کا وینیو دے دیں, آپ کہیں جائیں وہاں پر جا کے احتجاج کریں. یہ جو سیکیورٹی سٹیٹ ہے یہ تو ہم خود بنا رہے ہیں نا, حکومت ہر چیز کے اوپر پابندی لگائے گی, کہیں پر لوگ نکلنے کی کوشش کریں گے, سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کنفرنٹیشن ہوگی, آنسو گیس کی شیلنگ ہوگی, بیٹن چارج ہوگا. تو آپ بتائیں پھر آپ لوگ جب وہ سینز اور امیجز باہر دیکھیں گے تو پھر آپ کو کتنے ڈالرز کی سرمایہ کاری ملے گی؟ دیکھیں ابھی آپ نے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیا کہ جب لوگ نکلیں گے بیٹن چارج ہوگا. تو جب دیکھیں آپ کو ایک ایسے روکیں گے تو ہوگا, ایک منٹ روکیں نا, لوگ نکلیں گے تب تو نہیں لوگ ہوگا نا. کسی کو روکنے کا کوئی شوق نہیں ہے. دیکھیں حالات اس طرح, میں نے پھر وہ ذکر کیا کہ حالات آپ کے کچھ اس طرح ہیں, آئے دن آپ اٹھائیں, آپ کے اپنے نیوز چینل پہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں کہ جی 2 جوان شہید, 4 جوان شہید, ہر دن کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے. تو آپ اس طرح کے حالت میں اگر آپ اس افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی سٹ ان ہو, جس سٹ ان میں کوئی کچھ بھی ہو کسی بھی طرف سے ہو, نہیں کر رہے نا, جلسہ بھی کریں فار دیٹ میٹر, اگر جلسہ بھی کریں, خدا نہ خواستہ وہاں پہ کچھ بھی انسیڈنٹ ہو تو آپ ذمہ دار کیسے ٹھہرائیں گے؟ تب آپ ہی کی چینل پہ آپ ہی بول رہے ہوں گے کہ جی دیکھیں حکومت نے خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے, حکومت جو ہے نا وہ مینیج نہیں کر سکی, حکومت کی فیلئر تھی. تو حکومت اپنے انتظامات کی ذمہ داری حکومت پہلے ہی بتا رہی ہے, نہیں آپ وہ کر نہیں سکتے. دیکھیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ تعداد کتنی ہے ان کی, کہاں سے کتنے لوگ آ رہے ہیں, وہ مینیج کیسے کریں گے ان لوگوں کو. جلسہ دیکھیں ہم سب ایک پولیٹیکل پارٹی میں, ہم سب نے جلسے کیے, پی ڈی ایم میں ہمارے کافی سارے جلسے اس طرح تھے, این او سی کینسل کی گئی, ان کی نہیں ہوئی, ہم نے مان لی کیونکہ اٹ واز ان دا گریٹر انٹرسٹ آف دا نیشن. تو جب یہ وہاں بیٹھے ہوں گے تو یہ بھی صرف اپنے, فار ایگزامپل ان کا کوئی حلقہ ہوگا, یہ حلقے سے ان کو بھی یہ نہیں پتا ہوگا کہ یار کتنی گاڑیاں یا کتنے بندے آ رہے ہیں. تو وہاں پہ اگر کوئی کچھ ہزار لوگ بھی وہاں پہ شامل ہو جاتے ہیں تو اٹ ول بی اے گریٹ ڈیزاسٹر اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو. اور حکومت کے ہوتے ہوئے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکشن دینا, اپنے لوگوں کو محفوظ رکھنا کسی بھی انسیڈنٹ سے. چلیں ایک بات تو یعنی کہ اب اس سارے ایونٹ سے یا جو آپ کا موقف رائے سے واضح ہو گئی نا کہ آپ کہتے تو جمہوری جماعتیں, یعنی کہ پاکستان کی جمہوری جماعتوں کی جو حکومت ہے, جمہوری حکومت ہی ہے نا, اس کا یہ پرنسپل سیٹ ہو گیا کہ جلسے جلوس نہیں ہونے چاہیے, احتجاج نہیں ہو سکتا چاہے وہ پرامن ہو یا نہ ہو. نہیں آپ دیکھیں حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم نے بھی میں نے کہا آپ نے ذکر کیا, پی ڈی ایم کے ہمارے کافی جلسے تھے, کوئٹہ میں 2 دفعہ این او سی نہیں ملی کیونکہ حالات وہاں پہ ٹھیک نہیں تھے. پی ڈی ایم کا پورا جلسہ تھا وہ, یہاں پہ تو ایک پارٹی, وہاں پہ 11 جماعتیں تھیں, وہ تو ہمیں 2 دفعہ نہیں ملی کیونکہ وہاں پہ کچھ ایسے حالات واقعات تھے. تیسری دفعہ ہمیں اجازت مل گئی وہاں پر. تو اس وقت ایک اگر کوئی خدشہ آپ کو مل رہا ہے کہ جی بنگلہ دیش کی ٹیم آئی ہوئی ہے, کچھ وہاں پہ وہ ثانی کا کیس جو ہے نا, وہ مبارک ثانی کا کیس, اس کا وہ ریویو کا جو ہے نا وہ ڈیسیجن آنے کے ختم ہے, تو کچھ وجوہات ہیں, ورنہ مطلب ہمیں ایسے کوئی خطرہ کسی کو ہے ہی نہیں. سوال ہے کہ ریڈ زون کہاں, ترنول کہاں, ترنول سے ریڈ زون تک آنے میں عیسیٰ صاحب کتنا آپ کو وقت لگے گا اور کتنے حالات خراب ہو جائیں گے. یہ بتائیں نا کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ لوگ ترنول سے پھلانگیں گے اور نہیں, میں کچھ اور بتا رہا ہوں آپ کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ حالات وہاں سے کچھ بھی بگڑ گئے. فار ایگزامپل وہاں پہ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, لوگ تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ کس نے کیا, کہاں سے آیا, کون سی جو ہے نا وہ ٹیررسٹ گروپ تھا, وہ تو حکومت کی طرف چڑھ دوڑیں گے. اچھا اس چیز کا پھر پولیٹیکل جماعت بھی فائدہ اٹھا لیتی ہے, وہ بھی اسے فیول ان کرے گی کہ ہاں جی یہ حکومت کی جو ہے ذمہ داری تھی ہمیں. تو پھر تو حکومت کی تو کیپٹل پہ چڑھائی کریں گے, وہ کس طرف آئیں گے, وہ کہاں جائیں گے اس حالت میں, وہ ایک پینک سچویشن میں وہ کس طرف جائیں گے. تو لگ بھگ 30 کلومیٹر کا جو فاصلہ ہے ریڈ زون سے ترنول کا, آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوئی نہ خدا نہ خواستہ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ لوگ پھر چڑھائی کر دیں گے اسلام آباد؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک بے نظیر بھٹو کا ایک واقعہ ہوتا ہے راول پنڈی میں اور پورا پاکستان جلتا ہے, کراچی تک بھی جو ہے نا جلیاری بھی جل رہا ہوتا ہے, آپ کا پورا پنجاب بھی جل رہا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کوئی بھی واقعہ ہو, کیا کس نے سب کو پتا ہے. ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی, لیکن آپ اسے حکومت بلیم کر کے آپ نے عام لوگوں کی املاک, ان کی گاڑیاں, ان کے گھر, ان کے دفتروں کو, دکانوں کو آپ نے جلانا شروع کر دیا. اور اس طرح پھر ایک تیسری جو قوت ہوتی ہے وہ اس کا فائدہ اٹھانے لگتی ہے, جو آپ کے جتنے بھی چور ہو چکے, ایک جو مائنڈ کرمنل مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے. پلس
آپ کی جو باہر کی قوتیں ہیں, جو بینڈ آؤٹ فٹس ہیں, وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھاتی ہیں. تو گورنمنٹ از ناٹ ان اے پوزیشن ٹو افورڈ سچ انسیڈنٹس. بہرحال یہ آپ کی توجیہ ہے اور بڑی حیران کن ہے, ہمارے لیے بھی بڑی حیران کن ہے کہ بندہ اس خدشے کے پیش نظر کہ میں روڈ پر آؤں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا تو روڈ پہ آنا چھوڑ دوں, اور اگر میں جیتا رہا تو پھر میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں جینا چھوڑ دوں. یہ تو بڑی عجیب و غریب توجیہ ہے. بہرحال مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے بات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں اچانک بڑی تبدیلی کیسے آئی. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان تحریک انصاف نے جس وقت سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان کی گرفتاری ہوئی, اس کے بعد یہ کہا کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے, ٹرائل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, جیسے کرنا ہے کر لیں. اور اب ایک بڑی تبدیلی آئی ہے کہ عمران خان صاحب نے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر دیا. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیوں آئی ہے؟ انہوں نے میڈیا کی کوریج کا بھی مطالبہ کیا ہے کہ میڈیا کو رسائی ہونی چاہیے اس ٹرائل تک, اور اس کے اوپر لینگویج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس لینگویج میں ایک نیم سرکاری رد عمل آیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ عمران کون ہے بتانے والا, فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوگا یا نہیں ہوگا, بانی پی ٹی آئی ہوتا کون ہے یہ بتانے والا, کہ ٹرائل کہاں ہو کیسے ہو. اس معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں, اگر بانی پی ٹی آئی کا ٹرائل ہوا تو اوپن ہی ہوگا تاکہ ساری دنیا کو پتہ چلے کہ بانی کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے. یہ اس حوالے سے نیازی صاحب یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ اچھا, آج کی مجھے اس ڈیولپمنٹ کا آئیڈیا نہیں کیونکہ میں ادھر تھا نہیں, مگر ہے کہ اوور آل ویسے دیکھیں نا, یونائٹڈ نیشن ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس کہتا ہے کہ ایوری ٹرائل شوڈ بی این اوپن ٹرائل, مگر جو آپ کی کانسٹیٹیوشنل فریم ورک ہے وہ ملٹری لاز کو ایکسکلوڈ کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن. جہاں ملٹری لاز کی اپلیکیشن کی بات آتی ہے وہاں اچھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان صاحب نے کہا کیا ہے, سو دیٹ آپ ہمیں بتائیں گے وہ ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں کریں. جنرل فیض اور میرا معاملہ فوج کا اندرونی مسئلہ نہیں, میں سول سابق وزیر اعظم ہوں, مجھے ملٹری کورٹ پہ لے جانے سے پاکستان کا امیج خراب ہوگا, یہ انہوں نے کہا. اچھا دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں اس میں سے دیکھ لیں. جہاں تک میں جو اپنی کلیئرٹی ہے کہ جنرل فیض کا جو اگر ٹرائل ہوتا ہے کہ اسٹینڈ الون بیسس پہ ہوتا ہے تو وہ دیٹ ول بی اے کلوز ٹرائل, وہ اوپن ٹرائل ہو نہیں سکتا کیونکہ ملٹری لاز میں وہاں فنڈامنٹل رائٹس کی اپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ وہاں 10A کی درخواست دیں, آرٹیکل 10 کی دیں کہ جی میرا کریں, وہ نہیں سنی جائے گی. مگر سویلین کا ٹرائل آپ کسی طرح بھی جو ہے نا اس طرح سے بیہائنڈ کلوز ڈورز نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے دیکھیں کہ خان صاحب کا جو جیل ٹرائل بھی ہو رہا ہے نا اس میں میڈیا کی ریپرزنٹیشن ہے, وہ اسی وجہ سے اوپر ہے. تو وہ تو اب آگے فیوچر کی بات ہے کہ کیس کس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے, کہ خان صاحب کو وہ اس حد تک انوالو کرتے ہیں نہیں کرتے, یہ تو آگے فیوچر کی بات ہے. صحیح. دورانی صاحب یہ بتائیں کہ فیض حمید صاحب اور عمران خان کا یہ جوائنٹ والی بات کیا چلے, الزام ہے کیا, آپ کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ نہیں بتایا گیا؟ دیکھیں مجھے جو ہے نا وہ یہ میں باتیں جب یہ بیان ان کا آیا تو مجھے جو ہے نا بہت حیرت بھی ہوئی کہ خود پرستی کا آپ عالم دیکھیں کہ خان صاحب یوں سائفر ہلا کے کہتے تھے کہ جی امریکی سازش ہے, اس کے بعد جو ہے نا فون پہ ان کے ویڈیو آڈیو ہے ان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ اس پہ کھیلو, تو وہ بعد میں ان سے پوچھا, کہتے ہیں یہ تو پولیٹیکل نیریٹو تھا میرا. تو وہ کیسے انہوں نے ازیوم کر لیا کہ مجھے جو ہے نا وہ ملٹری کورٹ میں لے جا رہے ہیں اور ملٹری کورٹ میں میرا ٹرائل کر رہے ہیں, انہوں نے یہ کیسے ازیوم کر لیا انہوں نے, مطلب. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا لے جائیں گے تو بدنامی ہو جائے گی. تو نہیں لے کے جا رہے. ایک منٹ میں Is that your information? جی اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ. کہاں لکھا ہے کسی نے کہا کہ ہم لے جا رہے ہیں, کیسے انہوں نے ازیوم کر لیا, انہیں کوئی الہام ہوا اس طرح کا, تو انہوں نے کیسے جو ہے ازیوم کر لیا. خبر دے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ انہیں کیسے پتا چلا, یہ تو اگر انہیں پتا ہے تو ہم سب کو بتائیں, انہیں کیسے پتا چلا کہ یہ ہونے والا ہے, انہیں کوئی الہام ہوا ہے, انہیں کوئی پیرنی یا کوئی بابا نے کسی نے کچھ بتایا ان کو, جو ان کے ہمیشہ جس طرح بتایا جاتا تھا وہ جس طرح انہوں نے کہا رحمۃ اللہ صاحب کے تھرو. تو دوسری بات یہ کہ یہ کہتے جی بدنامی ہوگی, تو بدنامی تب نہیں ہو رہی تھی جب آپ ایک سٹنگ ڈی جی آئی کے ساتھ آپ نے 9 مئی کی سازش کی, سٹنگ ڈی جی آئی کے ساتھ آپ نے سٹنگ ڈی جی آئی نہیں سوری اس وقت ریٹائر ہو چکے تھے, لیکن سٹنگ ڈی جی آئی سے سازش کی, حکومت گرانے کی آپ نے اس وقت, اگر آپ کو یاد ہو, جب بیسکلی جب 9 میں ہوا تو اس وقت سٹنگ تو نہیں تھے, ایک ایکس سٹنگ کور کمانڈر تھے یہ, تو اس وقت جب انہوں نے 9 اپریل کو 9 اپریل 9 اپریل کو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس
فائنل ہو چکا تھا. اس سے پہلے جب انہوں نے کانسٹیٹیوشن ووٹ آف نو کانفیڈنس پھاڑ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے, تب آئین توڑتے وقت انہیں جو ہے نا بےزتی کا یا بے حرمتی کا کوئی خیال نہیں آیا کہ یار ملک کی کتنی بدنامی ہوگی, ملک کی کتنی بےزتی ہوگی. اسمبلی توڑتے وقت انہیں یہ بالکل خیال نہیں آیا کہ کتنا ایک یہ جمہوریت کے دعویٰ کر رہے ہیں تو جمہوریت پہ کتنا ایک بڑا کالا دھبا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر رہے ہیں. تو یہ کیسے جو ہے نا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں اسی لیے تو کہہ رہا ہوں خود پرستی کہ اگر ان پہ کوئی بات آئے تو وہ بدنامی ہے, ان پہ کوئی بات آئے تو وہ بے حرمتی ہے ملک کی, قوم کی. لیکن اسی ملک کے آئین کو توڑتے وقت انہیں یہ کبھی خیال نہیں آیا کہ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پھاڑ دوں اور میں کہہ دوں یہ اسمبلی اسٹینڈ ڈیزالو. تو یہ کس طرح کا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے؟ نازی صاحب جی بات ہے, ملک کی بدنامی کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں سائفر آنا ان اٹ سیلف ملک کی سب سے بڑی بدنامی تھی کہ وہ آپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے سائفر میں کیا لینگویج یوز کی کہ جی کہ اپنی گورنمنٹ کے خلاف, سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس لائیں, ادروائز دیر ول بی کانسیکوینسز. انٹرسیپٹ نے وہ سارا آپ کا سائفر کا ڈاکومنٹ کو ڈاکومنٹ کیا ہوا ہے اور ایک ایک بات بتائی. اور سائفر دیکھیں اب یہ سائفر سے سنگین سوال ہے, جس سائفر کی کاپی پاکستان کی اس عدالت کو, خیر یہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ جس عدالت کو دستیاب نہیں اس نے سزا سنا دی, جج نے بھی نہیں دیکھا, پروسیکیوشن نے بھی نہیں دیکھا, وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا, لیکن اس سائفر کی کاپی انٹرسیپٹ کو مل جانا بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیسے ملی؟ تو یہی تو پورا الزام یہ لگاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے لیک کیا ہے. ہم نے کیسے کیا؟ ہم نے کیا یا ہوتا تو کسی اس وقت تک سابق فوجی افسر نے کی ہے, تو وہ کیا تو اس چیز کا کریں, اس چیز کو پورا پروب کریں. مگر جو مین چیز ہے, کرکس آئیں, دیکھیں بدنامی کس طرح ملک کی ہوئی کہ امریکہ آپ کو کیوں تھریٹ دے رہا ہے, دے رہا کہ وہ دیکھ رہا کہ عمران خان کا ایکشن رشیا میں جانے والا عمران خان کا اپنا ڈیسیجن ہے, اسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ نہیں, اور وہ چیزوں کو ری الائن کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس چیز کی سزا دی جا رہی. عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ, اس کی سزا دی جا رہی. اور بدلے میں کیا جا رہا کہ آپ کے بندے منڈی میں بکے. سندھ ہاؤس میں جو منڈی لگی کروڑوں روپے کی, بندوں کو ری الائن کیا گیا. ایم کیو ایم کے بیان آن ریکارڈ کہ جی ہمیں کہا گیا کہ آپ سے پیچھے ہٹ جائیں. وہ کن لوگوں نے کہا؟ دیکھیں جمہوریت کی تو اس وقت نفی ہوئی کہ چلتی چلائی گورنمنٹ جس میں آپ کا گروتھ ریٹ کدھر پہنچ گیا, جو باقی معاملات آپ کی اکانومی چل پڑی, کووڈ سے آپ باہر نکل کے آپ کی ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ, ریمیٹنسز ریکارڈ چلی گئیں, ان ساری چیزوں کو آپ نے سیکریفائز کیا. کیوں؟ کیونکہ امریکہ سرکار نے حکم دے دیا تھا, اور حکم بھی انہوں نے ڈائریکٹلی لکھا, اور اس چیز کو فارملائز کرنے کے لیے ایک سائفر کی ضرورت تھی کہ تاکہ ہوا میں بات نہ ہو, تاکہ سب کو پتا. اور آن ریکارڈ ہے کہ جس دن سائفر آیا اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ریزولوشن پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو گئی. اور جہاں تک کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کرنے کی بات کی, دیکھیں وہ فیصلہ گیا تھا سپریم کورٹ نے. سپریم کورٹ نے کب کہا ایبروگیٹ ہے؟ انہوں نے خالی یہ کہا کہ قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے, رولنگ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر دی. ٹھیک ہے, تو رولنگ اسپیکر کی رولنگ ہے, ٹھیک ہے, وہ سیٹ اسائڈ بھی ہو سکتی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اس نے ڈیو ہیئرنگ نہیں دی, اور وہ دینی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے اجلت سے کام لیا. اس میں تمام ہاؤس کا موقف سنتے, ہر طرف سے اس سائفر پہ اوپن بات ہونی چاہیے تھی پارلیمان پہ, کیا سازش تھی وہ سب پارلیمنٹ کے فلور پہ آنی چاہیے تھی, اور اس کے بعد جو ہے نا اسپیکر کو اس پہ رولنگ دینی. صحیح. تو درانی صاحب آپ نے کانسٹیٹیوشن کی بات کر دی, اب کر ہی دی ہے تو ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ چلیں انہوں نے تو جو کیا تھا سو کیا تھا, پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے جو پنجاب کا الیکشن ہے, خیبر پختونخوا کا الیکشن ہے, 90 دن میں ہونا چاہیے تھا, وہ آپ نے 1 سال لٹکائے رکھا. جو لوگ نگران حکومتوں میں تھے وہ اپ کمنگ گورنمنٹ کا حصہ بن گئے. یہ کیسے, یہ شعبدے کیسے ہو جاتے ہیں؟ پھر آئین کے پامالی میں تو پھر ہم کس کس کو کوسیں اور کس کس سے سوال اٹھائیں؟ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک فوجی عامر تھا, اس نے یہ سب کچھ کر دیا. آج تو تمام سیاسی جماعتوں پہ یہی الزام. آپ لوگ تو آئین بنانے والے, خالق, درست کرنے والے, 18ویں ترمیم لانے والے لوگ ہیں. جب آپ کے ہاں آئین کی یہ بے توقیری اور بے وقتی ہوگی تو پھر کس سے سوال کریں؟ یہ بڑا آپ نے ایک انٹرسٹنگ کویسچن پوچھا ہے, لیکن میں پہلے ان کا وہ ایک جواب بتا رہے تھے کہ امریکہ سرکار نے ورڈ یوز کیا, انہوں نے امریکہ سرکار کی طرف سے ہوا ہے. تو یہ بتائیں تو پھر آپ اگر اتنا ہی وہ امریکہ برا تھا تو پھر آپ کیوں لابینگ کرنے گئے وہاں پہ؟ کیوں آپ نے وہیں اسی امریکہ سے ریزولوشن پاس کروا کہ آج انہی کی طرف سے آپ کہتے ہیں جتنے امریکہ میں ریزولوشن پاس ہوئے, آپ امریکن لابیسٹ کیوں ہائر کر رہے ہیں وہاں پہ؟ نہ کریں پھر. اگر امریکہ نے مطلب جو میرے خلاف سازش کر رہا ہے میں اسی کے دربار میں حاضر ہو کے اسی کو کہتا ہوں کہ بھائی میرے خلاف مجھے جو ہے نا آپ سپورٹ کریں. تو یہ تو بڑی اگین ڈبل اسٹینڈرڈ. باقی آپ نے بات کی کہ درانی صاحب الیکشن کی, مجھے بریک پہ جانا ہے. تیمور تالپور صاحب جوائن کر چکے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. بریک سے آئیں گے, گفتگو کا سلسلہ یہیں سے جاری رہے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سے تیمور
جوائن کر چکے ہیں. عمیر نیازی صاحب, شاہزیب درانی صاحب آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں. طالپور صاحب, حکومت جو ہے وہ ایک عجیب و غریب ایک کنفیوژن شاید حکومت کی وجہ سے ہی ہے. آپ لوگوں کے ووٹ پر حکومت کھڑی ہوئی بھی ہے. آپ کے خاص طور پر جو کراچی ہے, آئی ایم شیور کہ وہ بڑا متاثر ہو رہا ہوگا, وہاں پر لوگ بڑے متاثر ہو رہے ہوں گے. یہ جو انٹرنیٹ کی بندش رہی ہے اور اس پہ بھی ابھی بے یقینی ہے, تو کیا آپ لوگوں نے یہ معاملہ گورنمنٹ آف پاکستان سے ٹیک اپ کیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ملک اور اس کی آئی ٹی ایکسپورٹس, آپ کہہ رہے ہیں کہ $25 ارب پہ چلی جائیں گی, تو کیسے چلی جائیں گی انٹرنیٹ کے بغیر آئی ٹی ایکسپورٹس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیے جی, پہلی چیز تو آپ کی اگر بنیادی بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی اس فائر وال کے حق میں نہیں تھی, پر جس طرح سے حالات چل رہے ہیں, جس طرح سے عام پبلک کو, پاکستانی شہریوں کو بلیک میل کیا جا رہا ہے, جس طرح سے ان کو غلط مس انفارمیشن فیڈ کی جا رہی ہے, جس طرح سے ان کے دلوں میں زہر اگلا جا رہا ہے, مجبوراً ہمیں بھی اس چیز پہ ہاں کرنی پڑی. ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, مجبوراً آپ نے ان کو یہ کیوں نہیں مجبور کیا کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں ان کو پکڑیں, ان کے خلاف مقدمہ کریں, آپ عدالت اور پروسیکیوشن کا نظام بہتر کریں؟ آپ نے مجبوراً اس بات پہ ہاں کر دی کہ فائر وال لگا لیں. ہم نے ہاں ضرور کی, پر ایک بہت امپورٹنٹ میٹر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ہے میٹر یہ ہم نہیں لائے. یہ میٹر جو ہے پی ٹی آئی کی حکومت میں جب عمران خان پرائم منسٹر تھا تب اس کی منظوری ہوئی تھی, اس کی ایگزیکیوشن اب ہو رہی ہے. جہاں تک آپ نے بات کی لوگوں کی اریسٹ کرنے کی, یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, آپ کے سامنے ہیں, ظاہر ہیں, پر جس لیول پر یہ کام ہو رہا ہے اور جس پروفیشنلزم کے ساتھ لوگوں کو ہائر کیا گیا ہے, پیسہ دیا گیا ہے, باقاعدہ کمپنیز بنائی گئی ہیں جن کا کام ہے زہر اگلنا, غلط انفارمیشن دینا, پاکستانیوں کو برعکس کرنا, تو اس کے بعد یہ سب چیزیں اتنے آرام سے نہیں ہو سکتی. یہ چیز خالی پاکستان میں نہیں ہے, ورلڈ اوور یو ایس اے میں لوگ لگے ہوئے ہیں, ابھی ہم نے برطانیہ میں دیکھا فیک نیوز کی بنیاد کے اوپر, وہاں پر فسادات پھوٹ پڑے, وہاں پر ریسسٹ جو ہیں گروپس انہوں نے مسلمانوں پر حملے کرنا شروع کر دیا. لیکن اس کے آگے 48 گھنٹے, 96 گھنٹے, 72 گھنٹے ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پھیلانے والے تھے ان کے خلاف کارروائی ہوئی. آپ لوگ اپنی کارروائی کا, اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اس کے نظام کو بہتر بنائیں گے یا انٹرنیٹ بند کریں گے؟ واٹ از دا بیسٹ سولوشن آپ کے خیال میں؟ ہم انٹرنیٹ بند نہیں کریں گے, ہم انٹرنیٹ بند نہیں کر رہے. انٹرنیٹ ضرور, جو پہلا ہمارا جب ٹیسٹنگ پیریڈ تھا جولائی کے اندر, تب بھی 2 دن کے لیے انٹرنیٹ سلو ہوا تھا, اور اب بھی 2 سے 3 دن کا ایشو ہے کہ ان کی کمٹمنٹ ہے. 2 سے 3 دن میں سارے ایشو سالو ہو گئے ہیں. میرے خیال سے آج سے ہمیں انٹرنیٹ سلو ہونے کی شکایت نہیں ملے گی. کل شکایت کم تھی, پرسوں شکایت نہیں ہوگی. یہ کوئی پرماننٹ پرابلم نہیں ہے, یہ ایک ٹیمپرری پرابلم تھی جو میں سمجھتا ہوں سالو تو ہو گئی ہے. آپ کی اطلاع کیا ہے, یہ اب سکسیسفل ہو چکی ہے یہ جو فائر وال ہے, یا نہیں ہوئی ہے؟ تقریباً میں سمجھتا ہوں جو ہمیں انفارمیشن ملی اس میں 75% تک سکسیسفل بھی ہوگی, اور 75% کور اپ بھی کر لیا ڈفرینٹ نیٹ ورکس اور پیکیجز کے اندر. صحیح. طالپور صاحب, شاہزیب درانی صاحب, آپ لوگ تو کہتے ہیں ہے ہی کوئی نہیں فائر وال, آپ کے اتحادی بتاتے ہیں کہ ٹیسٹنگ چل رہی ہے, ہمیں ذرائع بتاتے ہیں, آپ لوگ ہمیں نجی محفلوں میں بتاتے ہیں کہ ہاں ہے, اور جب میڈیا کے اوپر آتے ہیں تو آپ کا موقف مختلف ہوتا ہے. یہ دیکھیں, کوئی اسے فائر وال کہہ رہا ہے, کوئی اسے ویب مینجمنٹ کہہ رہا ہے, یہ جو بھی ہے. فار ایگزامپل اس کو ہمیں ایک بلا وجہ کا جو ہے نا ایشو نہیں بنانا چاہیے, اور اس کے اوپر پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے. ان کے دور میں یہ منظور ہوئی تھی سب کے, مطلب اس کو کیبنٹ کی جو ہے نا وہ میٹنگ کی جو ہے نا وہ منٹس بھی آئی تھے, اس کے اندر ان کے تو منظور ہوئی. اور اگر کوئی چیز فار بیٹر سیفٹی سیکیورٹی, کیونکہ آج کل کے دور میں دیکھیں اگر ہم 5G کی تیاری کر رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں, ہم جب کہہ رہے ہیں کہ $25 بلین کی ہم نے جو آئی ٹی کی ٹریڈ کرنی ہے, تو جتنا آپ کا والیوم بڑھنا ہے, جتنے آپ کے آپ اپنی جو ہے نا کیپیسٹی بڑھانا چاہتے ہیں, تو آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی بھی اتنا ہی ایک بہت بڑا کنسرن ہے. تو آپ کی سائبر سیکیورٹی, آپ کی پروٹیکشن بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے. اب میرے حساب سے میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر کچھ دن اگر کوئی ایشو ہو رہا ہے آپ کو, فار ایگزامپل اگر آپ کے آفس کے باہر بھی یہاں پہ کوئی روڈ اگر تعمیر ہو رہی ہے, تو اس روڈ کے تعمیر ہوتے جتنے اس کے پیریڈ کوئی ہفتہ ہے 10 دن نے پاکستان کے اکاؤنٹ سسپینڈ کر دی ہیں. یہ کچھ دن کا معاملہ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ جس ٹائم زون میں یا جس ایریا میں رہ رہے ہیں وہاں پر انٹرنیٹ نہیں آ رہا, آپ کے کلائنٹل ہماری متاثر ہو رہی ہے. یہ کروڑوں ڈالرز کی بات ہے.
یہ چند روپے کی بات نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا، کچھ چند لوگوں کو تکلیف ہوگی، کچھ لوگوں کے جو بزنسز ان کے چل رہے تھے آبویسلی، جو کہ ایک ریموٹ بزنسز پہ ان کے چل رہے ہیں، ان کو آبویسلی ایک ہرڈل تو ہے، لیکن گریٹر آپ کے جو ہے نا لانگ رن میں ان کے لیے بہتری ہوگی. اور جس طرح انہوں نے کہا کہ کل یہ ایشو زیادہ تھا، آج کم ہے، کل مزید کم ہو جائے گی. اور جو میرے حساب سے کوئی، میں نے خیال میں کہیں پہ پڑھ بھی رہا تھا، کوئی 27 اگست تک جو ہے نا یہ مسئلہ ریزالو ہو جائے گا کسی نہ کسی طرح سے. اور میں خود بھی دیکھ رہا تھا اور فیل بھی کر رہا تھا کہ کافی بہتر ہے. دبئی چیمبر آف کامرس کا ڈیٹا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جنوری سے جون 2024 4000 پاکستانی کمپنیز دبئی میں رجسٹر ہوئی ہیں. سال 2023 میں 8000 ہوئی ہیں. پاکستان سے لوگ بزنس باہر شفٹ کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ جو یہاں کی اس وقت ایک سیاسی صورتحال ہے، بے یقینی کی صورتحال ہے، ڈالر کی شارٹیج ہے، مس مینجمنٹ ہے، یہ تمام وجوہات ہیں. اور حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر جو بات کر رہی ہے اس کے اوپر اگر تو پرائیویٹلی کچھ اور بات کر رہی ہے، ہمارے ساتھ جب بات کرتے ہیں آپ لوگ کچھ اور بتاتے ہیں. اب آپ کی تو میں بات نہیں کر رہا، میں باقی لوگوں کی بات کر رہا ہوں. نیازی صاحب، آپ لوگ سوشل میڈیا استعمال کرنا چھوڑ دیں تاکہ انٹرنیٹ آ جائے پاکستان میں. نہیں، آپ نے جو ان سے پہلے سوال کیا، دیکھیں پرابلم کیا ہے، انہیں پرابلم یوزر سے ہے نا، چند یوزر سے ہے. اب یہ پہلے انہوں نے پلیٹ فارم بند کیا، ایکس کو بند کیے ہوئے کتنے مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، وجہ کہ پلیٹ فارم، پھر اس کے بعد آگے اب انٹرنیٹ کو ختم کریں. آج اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی ٹی کی میٹنگ تھی، وہاں بھی جو ہے نا یہ چیئرمین پی ٹی اے بھی پیش ہوئے تھے، سارے تھے، ٹھیک ہے. تو وہاں بھی وہ جو ہے نا فائر وال کی کنفیگریشن چیزیں بتانے سے قاصر تھے. ان سے ایک ممبر نے باقاعدہ اس چیز پہ سوال کیا، اور اگلی میٹنگ کے لیے باقاعدہ کہا گیا کہ کتنے ملین آف ڈالرز کا لاس ہوا ہے وہ لاس اسٹیمیشن دے، کیونکہ آن ایوریج باہر نکل کے جو انہوں نے بات کی ہے نا وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں. پروڈیوسر صاحب سنوائیں. میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب نے کمیٹی سے باہر نکل کے، وہ بھی کہتے ہیں فائر وال نہیں ہے، یہاں پہ بھی وہ کہتے ہیں فائر وال نہیں ہے. تالپور صاحب جو ہیں ان کی جماعت کو اور میڈیا کو، سب لوگوں کو کچھ اور معلوم ہے. یہ بے یقینی ہے نا. ہاں جی، تو جو چیز انسٹال کی ہے اس کی کنفیگریشن تو یہ بتا سکتے ہیں نا. کنفیگریشن ہائیڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ الٹیمیٹلی تو سب کو پتہ چلنا ہے، مگر اس سے جو بزنس لاس ہو رہا ہے، اکنامک لاس ہو رہا ہے. تمام فورم نے ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان آئی ٹی کے معاملے میں اٹس این ان ریلائبل پارٹنر. اور جو آپ نے بات کی، اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا آئی ٹی کا بزنس دبئی نہیں ملیشیا شفٹ ہو رہا ہے. میرے پاس وقت ختم ہو گیا. تیمور تالپور صاحب، عمیر نیازی صاحب، شاہزیب درانی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں موجود تھے. وقت ختم ہو گیا. میں اس کلوزنگ کے بعد آپ سنیں گے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. ان کا کانفیڈنس ایک علیحدہ ہی لیول کے اوپر نظر آتا ہے، اور وہ شبانہ روز محنت کر کے اس ملک کو، مسائل کو کیسے حل کرنا چاہتے ہیں، اور اس کانفیڈنس کی بنیادی وجہ کیا ہے، وہ آپ اب پروگرام کے آخر میں سنیں گے. اب تک کے لیے اتنا، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.